वबरकातुहू। मेरा नाम कारी मोहम्मद यासिर नक्शबंदी है। मैं अपने इस चैनल अल्लाह कुरान टीचर ऑफिशियल में सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं एक कुरान टीचर हूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ किया हुआ है और तजवीद व क़िराअत के साथ मुकम्मल पढ़ा हुआ है। बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश पर मैंने अपने इस चैनल का आगाज़ किया जिसका नाम अल्लाह कुरान टीचर ऑफिशियल है। मेरा मकसद इस चैनल के ज़रिए अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को तमाम लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि हदीस पाक में है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जो कुरान पाक सीखे और दूसरों को सिखाए। अभी मैं जिस चीज़ की तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ वो है मदनी कायदा। मदनी कायदा कुरान पाक को सीखने के लिए एक बेसिक बुनियादी एक चीज़ है, क्योंकि जिसने मदनी कायदे को, आप यूँ समझे कि जिसने मदनी कायदे को समझ लिया, पढ़ लिया अच्छे अंदाज में, उसको कुरान पाक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होगी। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों से, आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो हो वो सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैंने अपने लैपटॉप में मदनी कायदा PDF डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप गूगल में जाकर सर्च करें, आपको मदनी कायदा PDF फाइल मिल जाएगी और आप उसको इंस्टॉल करें लैपटॉप में। अगर आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर मदनी कायदा लिखेंगे सर्च बार में, तो आपको मदनी कायदा वहाँ पर मिल जाएगा। तो मदनी कायदे में मैंने दो ऑप्शन ऑन किए हुए हैं। एक ये मखारिज वाला ऑप्शन है जिसमें मुकम्मल मखारिज की डिटेल लिखी हुई है, और एक ये सबक नंबर 1 वाला ऑप्शन है। अब मैं आपको यहाँ से सबसे पहले पढ़ाना शुरू करूँगा, बताना शुरू करूँगा नंबर 1 से कि हरूफ मुफरीदात यानी हरूफ तहज्जी 29 हैं। ये अलिफ से लेकर या तक, ये अलिफ से लेकर या तक ये जो हरूफ हैं ये हरूफ मुफरीदात यानी हरूफ तहज्जी है। इनका हरूफ तहज्जी भी बोला जाता है। मुफरीदात इसलिए बोला जाता है कि मुफरिद यानी अलग अलग लिखे हुए हैं। मुफरिद जो होती है वो मुफरीदात की जमा होती है। आज हम नंबर 2 पर आते हैं कि हरूफ मुफरीदात को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक अरबी लहजे में अदा करें और उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करें, यानी बे ते से हे खे तोय ज़ोय वगैरह हरगिज़ ना पढ़ें, बल्कि बा ता सा हा खा क़ा वा पढ़ें। अब नंबर 3 पर लिखा हुआ है, जो रेड कलर का जो एरो का निशान है, इस पर लिखा हुआ है कि इन 29 हरूफ में 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं। अब ये देख रहे हैं अलिफ से लेकर या तक ये जो हरूफ हैं, इनमें से 7 हरूफ ऐसे निकाले गए हैं कि जिनको आपने हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ना है। हर हालत का मतलब ये होता है कि चाहे इन हरूफों पर ज़बर आए, ज़ेर आए, पेश आए, जज़म आए, 2 ज़बर आए, 2 ज़ेर आए, 2 पेश आए, कोई भी हरकत या कुछ भी आए तो आप इनको हमेशा हर हालत में पुर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और नंबर 4 पर आगे लिखा हुआ है कि होंठों से सिर्फ 4 हरूफ अदा होते हैं, बा, फा, मीम, वाव। इनके अलावा बाकी हरूफ पर होंठ ना हिलने दें। आगे नंबर 5 पर है कि इन 3 हरूफ यानी ज़ा, सीन, सौद को अदा करते वक्त सीटी की तरह आवाज़ निकलती है, इसलिए इन हरूफ को हरूफ सफ़ीरिया यानी सीटी वाले हरूफ कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलिफ। ठीक है दोस्तों, अलिफ पढ़ा जाएगा। इसे बाजुकात होते कुछ दोस्त पढ़ते हैं अलिफ, इसको खींच देते हैं, इसको खींचना नहीं है, अलिफ। आगे आ जाता है बा। अब हम मखरज भी साथ के साथ देखते रहेंगे। मखरज क्या चीज़ होती है कि मखरज का लुग़वी मायने है निकलने की जगह, और इस्तिलाही तजवीद में यानी तजवीद की ज़ुबान में जिस जगह से हरूफ अदा होता है उसे मखरज कहते हैं।
مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہیں۔ اب ہم یہاں پر با کا مخرج دیکھیں گے۔ با کا مخرج کیا ہے؟ یہ دوستو یہ رہا با کا مخرج، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کا تر حصہ۔ اب آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں محسوس ہوگا، جب آپ با کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے یعنی اندر والا جو حصہ ہے وہ دونوں حصے مل رہے ہوں گے۔ آپ پڑھیں گے با، ٹھیک ہے جی۔ اس کو دوستو تھوڑا سا کھینچنا بھی ہے، لمبا کرنا ہے اس کو، با۔ آگے آ جائیں تا۔ اب تا کا ہم ادھر سے مخرج بھی دیکھ لیں گے ساتھ کے ساتھ۔ یہ لکھا ہوا ہے دوستو، میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے تا دال تو، یہ تا دال تو ان تینوں کا ایک ہی مخرج۔ اب ہم یہاں سے تا کا مخرج پڑھیں گے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ تا کو پڑھیں گے تو آپ کی زبان اوپر والے جو دو دانت ہیں آپ کے، ان کی جو جڑ ہے آپ کی زبان وہاں پر جا کر لگے گی۔ آپ کو فوراً محسوس ہوگا کہ واقعی آپ کی زبان وہاں پر لگی جب آپ پڑھیں گے اسے۔ آپ پڑھیں تا، پھر پڑھیں گے ہم سا، سا پڑھیں گے یہ والا۔ اب سا میں اور سین میں فرق ہے۔ سین میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے آپ نے، اور سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اب سا کا ہم یہاں سے مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ یہ رہا دوستو، وا، لال اور سا حروف لساویہ، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ہم یہاں آ جاتے ہیں جیم۔ اب جیم کو تھوڑا سا آپ نے پیچھے والے حروفوں کی مقدار سے زیادہ کھینچنا ہے، یعنی جو آپ نے پہلے زیادہ کم کھینچے تھے اب جیم کو آپ نے زیادہ کھینچنا ہے، جیم۔ اب ہم جیم کا مخرج ساتھ کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہ رہا دوستو، حروف شاجریہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ جب آپ جیم کو پڑھیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان یہ دونوں چیزیں مل رہی ہوں گی جب آپ پڑھیں گے اسے، جیم۔ ٹھیک ہے دوستو، آگے آ جاتے ہیں ہا۔ اس کو آپ نے تھوڑا سا کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار میں، ہا۔ اس کو آپ نے ہا پڑھنا ہے، ہا۔ یہ دو چیزیں، ایک یہ ہا ہے اور ایک یہ ہا ہے۔ یہ ہا ہے، یہ ہا ہے، آپ نے ان دونوں میں فرق کرنا ہے۔ اس کو ہا پڑھیں گے اور اسے ہا پڑھیں گے۔ اب ہم ہا کا مخرج دیکھ لیتے ہیں یہاں سے۔ یہ رہا دوستو، عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین اور ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں آگے خا۔ اس کو تھوڑا سا آپ نے موٹا کرنا ہے اور کھینچنا بھی ہے، کیونکہ یہ حروف آپ نے پڑھا ہوگا حروف مستعلیہ ہے۔ یہ پیچھے آپ کو میں نے بتایا بھی تھا، یہ حروف مستعلیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کو آپ نے ہر حالت میں موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے آ جائیں دال۔ اس کو آپ نے پہلے والے لفظوں کی مقدار سے زیادہ کھینچنا ہے۔ آگے آ جائیں دال کا مخرج اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ رہا دوست، تا دال تو۔ جو تا کا مخرج ہے وہی دال کا مخرج ہے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آگے آ جاتے ہیں زال۔ آپ نے اس کو زال پڑھنا ہے، زال۔ زال نہیں پڑھیں گے آپ اسے، اس میں زا کی آواز پیدا نہیں کریں گے، یعنی تشدید کی آواز، جو شدت والی جو آواز ہے وہ پیدا نہیں کریں گے آپ اس میں۔ ٹھیک ہے، زال نہیں پڑھیں گے آپ اسے، زال نرمی کے ساتھ آپ پڑھیں گے اسے۔ اب ہم یہاں پر زال کا مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ جو سا کا آپ نے مخرج پڑھا تھا وہی والا زال کا مخرج ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب آگے آ جائیں را، را۔ ٹھیک ہے دوستو، اب را کا مخرج یہاں پر انہوں نے بتایا ہے، یہ رہا لام، نون اور را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ اوپر والے تالو کی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے آپ کی زبان لگے گی وہاں پر، آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا۔ آگے آ جائیں زا، زا۔ اس میں آپ نے تھوڑی سی سختی کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھا ہوا اوپر کے ان تین حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے۔ جب آپ پڑھیں گے اسے زا، سختی سے پڑھیں گے آپ اسے تھوڑا سا، زا۔ اس کو آپ کھینچیں گے تھوڑا۔ زا کا مخرج ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، یہ رہا صاد،
زا اور سین حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا آپ کی زبان جہاں پر لگ رہی ہوگی عام روٹین میں زا پڑھتے ہوئے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے میں آپ کی زبان لگ رہی ہوگی. آپ خود محسوس کریں گے اس چیز کو. آگے آ جائیں سین. سین کا بھی یہی مخرج ہے جو آپ نے پیچھے زا کا مخرج پڑھا ہے. سین کو آپ نے پڑھنے میں تھوڑا سا زیادہ کھینچنا ہے. سین شین. اب شین کا اور جیم کا ایک مخرج ہے. جیم اور شین کا ایک مخرج ہے. یہ دیکھیں جیم شین یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو. آگے آ جائیں صاد. اس کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ ہے. ان کو آپ نے ہر حالت میں پر پڑھنا ہے. اس کو کھینچنا بھی ہے اور تھوڑا سا زیادہ کھینچنا آپ نے. اس کے بعد آگے آ جائیں ضاد. یہ بھی حروف مستعلیہ. آپ نے اس کو کھینچنا ہے, مکمل کھینچنا ہے اس کو آپ نے, اور اس کو پر بھی پڑھنا ہے آپ نے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے. آگے آ جائیں قا کو آپ نے تھوڑا سا کھینچنا ہے اور پر کرنا ہے, اس کو موٹا کرنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ ہے. ٹھیک ہے دوستو. اب تا دال اور طا ان تینوں کا ایک مخرج رہا ہے. ٹھیک ہے دوستو. آگے آ جائیں وا آپ نے پڑھنا ہے اس کو. زا نہیں پڑھنا, زا نہیں پڑھنا آپ نے اس کو. وا. ٹھیک ہے دوستو. زا ٹھیک ہے آپ نے نہیں پڑھنا ہے اسے, وا پڑھنا ہے. فا ذال وا ان تینوں کا ایک مخرج ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں عین. عین کو آپ نے تھوڑا سا زیادہ کھینچنا ہے. عین اور ہا کا ایک مخرج ہے. عین اور ہا کا ایک مخرج ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ لکھا ہوا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. آپ کا جو حلق ہے, آپ کا جو گلا ہے, اس کا جو درمیان والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے یہ عین اور ہا. اس کے بعد آگے آ جائیں غین. غین کو آپ نے موٹا بھی کرنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ یعنی پر کرنا آپ نے. اب غین کا مخرج ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. جب آپ پڑھیں گے غین اور خا کو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ جب آپ کو پڑھ رہے ہوں گے آپ کی آواز کہاں سے نکل رہی ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں فا. اس کو آپ نے تھوڑا سا کم کھینچنا ہے پہلے والے حروفوں کی مقدار سے. فا. ٹھیک ہے دوستو. اب فا کا مخرج ہم یہاں سے ہم نیچے سے پڑھ لیتے ہیں. حروف شفویہ ہیں یہ, اور اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اوپر والے جو دو دانت ہیں آپ کے ان کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹ کا جو تر حصہ ہے جب آپ پڑھیں گے فا تو یہ آپ نے وہاں پر لگانا ہے, اور جب آپ پڑھیں گے اس کو محسوس بھی ہوگا واقعی وہیں سے پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد آگے آ جائیں قاف. اس کو آپ نے پر کرنا ہے اور تھوڑا سا زیادہ کھینچنا ہے پہلے والے حروف کی مقدار سے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ بھی ہے اور اس کو کھینچنا بھی زیادہ ہے. حروف مستعلیہ کو آپ نے پر پڑھنا ہے قاف. ٹھیک ہے دوستو. اس کے بعد آگے آ جائیں. اس کا مخرج میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ رہا اس کا مخرج. حروف لہویہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. جو زبان کی جڑ ہے, زبان جہاں پر جا کر ہماری ختم ہو رہی ہے یعنی گلے کے پاس, وہاں پر اس کا مخرج ہے. ٹھیک ہے دوستو. اس کے بعد آگے آ جائیں کاف. یہ باریک کاف ہے. اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے. کھینچنا اتنا ہی ہے جتنا آپ نے قاف کو کھینچا, لیکن اس کو پڑھنا باریک ہے کیونکہ حروف مستعلیہ نہیں ہے. کھینچنا آپ نے اتنا ہی ہے اس کو. اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. قاف کا مخرج تھا زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ, اور کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. ٹھیک ہے دوستو. اس کے بعد آگے آ جائیں لام. آپ نے اس کو کھینچنا ہے. لام. لام نون اور را کا ایک ہی مخرج. آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں یہاں پر لام نون اور را یہ ایک مخرج ہے ان تینوں کا. آپ پیچھے سے پڑھ سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ. اس کے بعد آگے آ جائیں میم. اس کو آپ نے تھوڑا سا کھینچنا ہے دوستو. ٹھیک ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, اور شاید آپ کو میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو بآسانی طریقے سے یہ سمجھا سکوں کیونکہ یہ مین چیزیں ہیں, بیسک چیز ہے, بنیادی چیز ہے. کیونکہ کوئی بھی ہم بلڈنگ بنائیں, کوئی بھی ہم پلازہ بنائیں, سب سے پہلے ہم اس کی بنیاد مضبوط کرتے ہیں. جب اب وہ بنیاد اس کی مضبوط ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ہم جتنی مرضی بلڈنگ بنا لیں, جتنی مرضی منزلہ بنا لیں تو وہ مضبوط رہتی ہے. اسی طرح یہ جو حروف ہیں 29 حروف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو سکرین پر دکھ رہے ہوں گے,
یہ ایک بیسک ہے، یہ مخارج ان پر آپ نے درست کرنا ہے. جب آپ یہاں پر ان کو لفظوں کو صحیح کر لیں گے حروفوں کو، تو آگے جا کر آپ کو حروفوں کو صحیح کرنے کی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے دوستوں، آگے آ جائیں. میم، اس کو آپ نے تھوڑا سا کھینچنا ہے. اس کا مخرج میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کا جو خشک حصہ یعنی باہر والا جو حصہ ہے، جب آپ میم کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا وہیں سے پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد آگے آ جائیں. نون، نون کو آپ نے کھینچنا ہے. ٹھیک ہے دوستو، لام، نون اور را کا یہ مخرج یہ رہا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. یہ مکمل آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد آگے آ جائیں. واو، واو، اس کو آپ نے تھوڑا سا کھینچنا ہے. شروع میں آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں اس کے، اور پھر درمیان میں سیدھے ہونٹ کر لینے، پھر آپ نے اینڈ میں گول ہونٹ کرنے. ٹھیک ہے دوستو، واو. اس کا مخرج یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں. ہا، اب یہ ہا میں اور ہا میں آپ نے، میں بار بار کہہ رہا ہوں دوستو، آپ نے ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ہے. ہا، اب ہا کا میں آپ کو یہاں سے مخرج دکھا دیتا ہوں. یہ رہا، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. یعنی حلق کا جو ہمارا بالکل نیچے والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے آ جائیں. حمزہ، ہا کا اور حمزہ کا ایک ہی مخرج ہے، یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے آ جائیں. یا، ٹھیک ہے دوستو، یا، آپ نے اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچنا ہے. اب یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر 1 مدنی قاعدے کی پہلی تختی، جو کہ میں نے آج آپ لوگوں کو سمجھائی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو آپ مجھے اجازت دیجیے. امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا. ثواب کی نیت سے آپ اپنی اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، میری اس ویڈیو کو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن والے آپشن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن آل کر لیں، تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو